أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ترجمة. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ بخش دیتا ہے سارے گناہ، یقیناً وہی ہے بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور فرمانبردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ واقعی تم پر عذاب ہو، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور پیروی اختیار کرو سب سے بہتر کتاب کی، یعنی قرآن، جو نازل ہوئی ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب ناگہاں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کہنے لگے کوئی شخص، ہائے افسوس ہے اس پر جو کوتاہی میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور یہ کہ میں تھا مذاق اڑانے والوں میں سے۔ یا کہنے لگے اگر کہ اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی ضرور پرہیزگار ہونے والا سے تھا۔ یا کہنے لگے جب دیکھ لے عذاب کو، اگر کسی طرح میرے لیے ہو دوبارہ دنیا میں رجوع تو میں ضرور نیکواروں میں سے بنوں۔ ارشاد ہوگا اسے، نہیں، یقیناً تیرے پاس پہنچ گئی تھی میری آیاتیں، پس تو نے چھٹلایا ان کو اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کے جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا نہیں ہے دوزخ ٹھکانے تکبر والوں کا، اور نجات دے گا اللہ ان کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کی کامیابی کے سبب سے، نہ پہنچے گی ان کو کوئی تکلیف اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ Good evening, ladies and gentlemen. I, Muhammad Awab Rafi, shall be your host for today's session. It is my great pleasure and the first and foremost duty on behalf of Aid University to extend a gracious and exclusive welcome to all of you. An interpretation of the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is that if you do not have haya, do whatever you like. This hadith highlights how much significance haya holds in the life of a Muslim. Today's session is all about grasping the concept of the true essence and the power of haya. For that purpose, we have here with us today Mr. Taha Ibn Jalil. Mr. Taha Ibn Jalil isn't unknown to anyone. He is currently working as the country head at Youth Club Trust, which is a non-profit organization which aims to direct youth towards recognizing and fulfilling their religious obligations and participate actively in the community. Mr. Taha Ibn Jalil did his majors in human resource management from Zabis Islamabad. He has trained under the supervision of some of the top scholars of Pakistan. He is a trainer, a counselor, an entrepreneur, and a life coach. He has also worked as a patient counselor at Ali Medical Hospital, Islamabad. He delivers regular character building and motivational lectures at Youth Club and various notable institutions throughout Pakistan. Along with being a naturally gifted orator, a motivational speaker, and a trainer, Mr. Taha is also a bike enthusiast, a polo player, and a cliff diver who has the knack of attracting audiences. His passion for fulfilling his vision has made him love Mondays and hate Saturdays. One of the leading trainers in Pakistan, a regular teacher, and one of the core instructors for all youth club courses. Before I invite our guest, I would like to make an announcement. If any of you has any queries during the lecture, you are requested to send them to the participant named for questions only. Without further delay, I would hand over the platform to our worthy guest speaker, Mr. Taha Ibn Jalil. Over to you, sir. Assalamu alaikum. Ji Abdullah Bukhari here, from the president of the Islamic Society. So before I hand over the platform to the respected speaker, I would just like to mention that why the idea of haya.
everybody knows that the events that are going on these days, these are very different events. And the students are being bolder and bolder and bolder every day. Now, what the motive of Islamic society is that we should take dunya and deen alongside each other. No? So we shouldn't let go of dunya only because of deen, and we shouldn't let go of deen only because of dunya. So when a young student comes into university, he or she sees a lot of stuff, a lot of things that he or she may not have experienced before. No? So they tend to move towards dunya a lot more and let go of deen a lot. And in that very process, one of the key elements that one lets go is haya. And also, interestingly, one of the key elements of Islam, the religion of Islam, is haya, and how much important it is, and how much benefits these hold. So, in light of the recent events going on in different universities, we thought, why not talk about haya and the outcomes that may result that we are expecting from this is that a couple of things. First, the understanding of the concept of haya. What does haya actually mean? And after the understanding of the concept, what does the concept of haya demands from us, every individual, either a male or a female. Now, what does the term haya demands from us? After that, after the understanding, how can we implement it? How can we adopt the concept of haya, and how can we implement it in our lives so that we may become better human beings? Because ultimately, why are we here for? In youth, it has also been seen that there are a lot of existential crises. People don't know what they are here for, what they are here on this planet for. They don't know the purposes of this their lives now. So in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has said, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ایسی خوبصورت بات ہے کہ قرآن نے ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بھی بتا دیا کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے. اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کی تو بہت براڈ ٹرمز بھی ہیں، لیکن بزرگ فرماتے ہیں ان شارٹ ٹرم کے، یعنی عام الفاظ میں، عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ کے نبی کے طریقے پہ پورا کرنا، جب کہا گیا ہے تب پورا کرنا، بے شک دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا. دیٹ از عبادت. اب عبادت اور اللہ سے محبت اور عشق جو ہے یہ ہماری زندگی کے مقاصد ہیں. اب سب سے پہلے تو آؤٹ آف دا وے یہ کلیئر ہو گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اب جب ہم نے الٹیمیٹلی اللہ پاک کی رضا اٹین کرنی ہے تو اللہ کی رضا اس طرح اٹین ہوگی کہ جو اللہ نے کہا ہے اور جس سے روکا گیا ہے اسے رک جانا ہے، اور طریقہ کون سا اختیار کرنا ہے وہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. تو اب اسی سلسلے میں حیا اتنا امپورٹنٹ رول ہے ہماری زندگیوں میں، اور حیا ہے بہت امپورٹنٹ کوشچن جو کہ ہمارے اسپیکر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کیوں حیا کو اڈاپٹ کرنا ہے، وائی اڈاپٹ حیا نا. تو اس کی ریزن تو اسپیکر بتائیں گے، لیکن اس کی جو چھوٹی ریزن وہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی رضا اٹین کرنی ہے، ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے. اوکے جی، سو بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. First of all, Jazakallah khair for inviting me to this program. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our efforts, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless this work, these efforts. اور ہمیں اس سیشن سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. So the topic is power of haya, and I hope کہ جو ایونٹ کے شروع کی جو بگننگز ہیں وہ پرفیکٹلی ہو گئی ہیں, and we will be starting with this event inshallah. اور اس کا جو duration ہے around 50 minutes ہے talk time. Inshallah ta'ala after that we'll be having a Q&A session for light attendance inshallah ta'ala.
So Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Power of haya, right? پہلے تو میں آپ سے ایک ریسرچ شو کرتا ہوں اور ریسرچ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک یونیورسٹی کا آئی وانٹ ٹیک دا نیم آف دیٹ یونیورسٹی. دے کنڈکٹڈ اے ریسرچ کہ بائی لوکنگ ایٹ ڈفرنٹ تھنگز لوگوں کی مینٹیلٹی پہ کیا اثر ہوتا ہے. سو دے ٹرائیڈ مینی تھنگز اینڈ مینی آبجیکٹس. تو کچھ مردوں کا ایک جو گروپ تھا وہ لے کے گئے اور ان مردوں کا یہ وہ گروپ تھا جن کی جو وائفز تھیں وہ ایوریج لکنگ تھیں. وہ ایک سینما ٹائپ کی جگہ تھی, وہ اینڈ انہوں نے اسکرین پہ شو کیا کچھ بلو ایوریج شکل کی خواتین, ٹھیک ہے, جن کو ایک عام دنیاوی اسٹینڈرڈس کے حوالے سے. تو جب انہوں نے بہت ساری وہ دکھائیں, ان کو ایک فارم دیا جس میں مختلف چیزیں تھیں, اور ان میں سے ایک چیز تھی جو کہ ان کا مقصد تھا ڈرائیو کرنے کا, وہ تھا کہ ریٹ یور وائفز. دے ور میرڈ مین, سو دے ٹولڈ them to rate your wives from 1 to 10. So انہوں نے ریٹ کیا 7, کچھ نے کیا 8, اراؤنڈ 7 to 9 کے بیچ میں ریٹنگز آئیں, کچھ کی 6 بھی آئی, لیکن زیادہ تر they were on the higher end. انہوں نے ریسرچ کو ختم کیا. کچھ دن بعد ایک اور گروپ آف مین لے کے آئے and their wives were pretty. وہ بڑی اچھی دیکھنے میں تھیں کیونکہ وہ ریسرچ سیمپل لے رہے تھے کچھ لوگوں کا, تو دے نیو کہ ان کی وائفز کس طرح کی ہیں. وہ لے کے آئے, ان کو شو کیا اینڈ دے شوڈ دیم سپر ماڈلز, بالکل ایسی خواتین جو کہ مس یونیورس, مس ایشیا پیسیفک اینڈ اس طرح کی خواتین انہوں نے دکھائیں. اور پھر وہ کوشچنیئر کہا کہ آپ فل کریں ایسے. وین دے فل دا کوشچنیئر, انہوں نے اپنی وائفز کو آفٹر لوکنگ ایٹ دوز سپر ماڈلز ریٹ کیا 4, کچھ نے ریٹ کیا 5, کچھ نے ریٹ کیا 6. So it was from 3.5 to 6. And that research or study, it showed کہ اگر انسان کی جو گھر والی ہے, وائف ہے, وہ بہت پریٹی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ سپر ماڈلز کو دیکھ رہا ہے تو اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے بیوٹی کا وہ کہاں سیٹ ہو جاتا ہے, کافی اوپر بار ہائی ہو جاتا ہے. And they don't like their wives. They start to rate them with low numbers. اور اگر انسان اپنی جو وائف کو, جو اس کی بالکل نارمل وائفز ہیں, لیکن وہ اس طرح کی سپر ماڈلز کو نہیں دیکھتا اور ماڈلز کو یا ایکٹریسز کو نہیں دیکھتا, تو they rate them highly. And that was one of the research which showed کہ why the divorce rates are increasing day by day. میں آپ کو آئی اوپننگ اسٹیٹسٹکس بتاؤں, یہ پاکستان کی بات 2020 کی اسٹڈی ہے یہ, ٹھیک ہے, کوئی پرانی اسٹڈی نہیں ہے. ایک سروے کیا گیا ان اکتوبر کہ among the 10 most visited sites in Pakistan, and 2 were unfortunately porn websites. Pakistan is on number 4th in the list of countries. کچھ ریسرچز میں پہلے آیا ہے کہ پاکستان ٹاپ پہ ہے, لیکن وہ ایک پروپیگنڈا کے تحت اور ایک کانسپیریسی تھیوری تھی, لیکن the fact is Pakistan is on the number 4th in a list of countries where porn is being watched. ایک BBFC ایک ادارہ ہے, اس نے کہا کہ 75% of the parents ان کو لگتا ہے کہ ان کے بچے ایسی ویب سائٹس ایکسیس نہیں کرتے, but 53 of them they do access these websites. 93% ان میں سے بوائز ہیں اور 62% گرلز ہیں. they are exposed to filth, to shamelessness. and انہوں نے ایک ریسرچ کی ایج کیٹیگرائزیشن کی, 18 سال سے جو اوپر کی کے بچے بچیاں تھیں 51% تھے 11 سے 13 سال تک, 14 سے 15 سال تک 66% تھے, اور 16 سے 17 سال تک 79% تھے. Can you imagine this high number? Definitely there are challenges of 21st century جو کہ بہت سارے ہیں. پیرنٹنگ کا بہت بڑا ایشو ہے, میرج کے ایشوز ہیں, ڈرگز ہیں, ایڈکشنز ہیں, فیملی ایشوز ہیں, لوگوں میں ایک نارسسسٹک ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ آیا جا رہا ہے, بس خود پسندی جس کو ہم نارسسزم بولتے ہیں بہت زیادہ ہو گیا ہے. اوبیسٹی ہیلتھ کا کرائسس ہے, فائنانس کے مسائل ہیں, انمپلائمنٹ ہے, اوبیسٹی ہے, فٹنس کے ایشو ہے, بہت سارے مسئلے ہیں. لیکن ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ وہ شیملیسنس اور ولگریٹی ہے.
اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو, مجھے امید ہے کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں دے آر ان دیئر یوتھ رائٹ ناؤ. بزرگ نہیں ہوں گے ان میں, شاید کوئی ایک حد ہوں گے, اور بچے بھی نہیں ہوں گے ان میں. تو اس لیے میں اس چیزوں کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بات جان لیں, جس ایج میں آپ لوگ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جو سٹیجز انسان کی خلقت کی بنائی, یو آر ان دی بیسٹ آف ایج. It is the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala to create people in different stages. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ نے تمہیں بڑا کمزور پیدا کیا, ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر جب تم کمزور تھے تو ایک تمہیں ایسے سٹیج پہ لے آیا اللہ تعالیٰ جہاں پہ تم بڑے قوت والے, بڑے اسٹرانگ, بڑے انرجی تھی تمہیں بڑے ویژن تھے, تم بڑے ہر کام کر ڈالتے تھے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, and after that age came the age of weakness and gray hair. Weakness and gray hair. یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے جس طرح پسند کرتے ہیں کریٹ کرنا. And if you ask me or anybody in this room کہ سب سے بیسٹ ایج ہے وہ کون سی ہے, no doubt unanimously سب کا آنسر کیا ہوگا, یوتھ, جوانی کی زندگی. Why? Because if you ask an infant, اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ٹین ایجر بھی نہیں ہے, 8-9 سال کا بچہ, اس سے کہیں کہ یار بیٹا یہ ایکس لو, اس ٹری کو کائنڈلی چاپ کرو. اور ایک بزرگ کو کہیں کہ ٹیک دس ایکس اینڈ کائنڈلی چاپ دا ٹری. دونوں کس طرح سے چاپ کریں گے؟ اور ایک نوجوان ہٹے کٹے مرد کو بلائیں اور کہیں کہ آپ کائنڈلی اس ٹری کو کاٹیں, یہ کلہاڑا ہے آپ کے پاس, اس کو کاٹیں. See him how he cuts the tree. Who does the great job? Definitely جو youngster ہے. Yet the irony and the dilemma of our 21st century is this youth is spent in the most absurd and worst of ways. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. سب سے بدترین طریقے سے اس ایج کو لوگ گزارتے ہیں by killing time. واللہ killing time. سارا دن سوتے سوتے پب جی کھیل رہے ہیں, فورٹ نائٹ کھیل رہے ہیں, doing nothing at all with their lives. کوئی سکلز نہیں آتے, اور لیزینس کا شکار, بس کسی طرح سے سونے کو زیادہ ٹائم مل جائے. صبح شام رات سو رہے ہیں, صبح شام رات. کیا مقصد ہے؟ کھانا پینا اور گپ شپ مارنا. کیا کہہ رہے ہیں آپ کا لائف کا مشن کیا ہے؟ مائی لائف مشن از یولو, یو اونلی لیو ونس, سو پارٹی ہارڈ, کھاؤ پیو ایش کرو. اور دیر از اے ڈفرنس بٹوین آر ایرا اور جتنے پرانے آبا و اجداد کے ایراز گزرے. آدم علیہ السلام سے لے کے تقریباً 100 سال پہلے تک دنیا کا لائف سٹائل تقریباً ایک جیسا تھا. ایون چاہے کنگ ہو, چاہے ایک عام انسان ہے, سب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے, یا گدے پہ, یا اونٹ پہ, یا خچر پہ. یہی موڈز آف ٹرانسپورٹیشن تھے. there were no private jets, there were no airplanes. سب کا سملر لائف سٹائل تھا. کوئی فیس ٹائم نہیں تھا, کوئی ٹیلی پورٹیشن کی باتیں نہیں تھیں, کوئی اتنی فاسٹ لائف نہیں تھی. سو ایلڈرز ور ریسپیکٹڈ, ایلڈرز ور ٹیکن ایز مینٹورز. یہ چل رہا تھا سب کچھ. لیکن ہمارا جو ایج میں ہم لوگ اپنے بڑوں کو کیوں ویلیو نہیں کرتے؟ کیونکہ سم ہاؤ وی نو مور دین دے ڈو. وہ تو میسج پہ اس طرح ایک انگلی سے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ ہم تو دیکھے بغیر بھی ٹائپ کر سکتے ہیں کہ ہم تو ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں, ہم تو بڑے توپ چیز ہیں. لیکن اس چیز سے ہوا یہ ہے کہ جو 10 سال یا 20 سال پہلے people had to make an effort to commit a sin, the sin has become easy. You don't need to go out of your place, you don't need to write a letter, you don't need to travel to commit a sin. Sin has reached our own houses, sins have reached our own bedrooms. اور ایک جو نارمل ہماری ینگسٹر ہے, جو یوتھ ہے, اس کا ایک عام دن دیکھ لیں آپ لوگ بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, میں بھی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں. سو آر یوتھ, ایک عام جو نوجوان مسلمان ہے, اس کا نام عبداللہ, عبد الرحمن, عائشہ, فاطمہ ہے. They wake up with an alarm clock, and that alarm clock is not azan, it's not Quran, rather it's music of Jay-Z, Justin Bieber, Tupac, Beyonce, Lady Gaga. ان کی آواز پہ ہماری نوجوان نسل اٹھ رہی ہوتی ہے. Not praying Fajr, not reciting Quran in Fajr, sleeping all the time of Fajr Salah, and then waking up around 7-8 on Masi of Allah subhanahu wa ta'ala, on the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, which is music.
اینڈ ریسرچز کہتی ہیں کہ جو لوگ کامیاب لوگ ہوتے ہیں whenever they wake up, number one, they wake up early, number two, they read motivational text. And subhanallah, look at Islam, the beauty of Islam. Islam is designed to make us successful in a way کہ صبح صبح اٹھو, فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤ. پوری کائنات میں ایسا کوئی دین نہیں ہے اسلام کے علاوہ جو یہ کہے کہ صبح صبح ابھی سورج بھی نکلا نہیں ہے تم پہلے اٹھنا ہے تمہیں, اور ہمیں اٹھاتا ہے اور پھر ہمیں دنیا کا کائنات کا سب سے موٹیویشنل ترین ٹیکسٹ پڑھاتا ہے, which is the Quran. What could be more motivational than the book of Allah subhanahu wa ta'ala? اور آپ نوٹس کریں فجر کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں so that we can get more motivation. But unfortunately our youth is waking up at the voice of Jay-Z and Lady Gaga, and he or she goes to the wardrobe and opens the wardrobe and selects the most loudest, the clothes which stands out the most, which attracts the most, which is alluring, which shows what shouldn't show, and wears that clothing. And then they leave their house on a car or a transport. اور جب وہ نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں بل بورڈز پہ کیا کچھ ایڈورٹائز کیا ہوا, بس من کی مان, جی لے اپنی زندگی, ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. اور پوری دنیا کی جو کیپٹلسٹک سسٹم ہے نا, ہمارا سسٹم کیپٹلسٹک ایک طرح سے, میٹیریلزم کی بمبارڈمنٹ کہ تمہارے پاس اگر یہ کچھ نہیں ہے تو تمہاری لائف, تم لوزر ہو, تو پھر تمہاری لائف کچھ بھی نہیں ہے. سو پیسے کماؤ, گدھوں کی طرح کام کرو, پیسے کماؤ. اینڈ دیٹس وائی اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے, آئی وانٹ ٹو بیکم رچ, آئی وانٹ ٹو ارن منی. حالانکہ دس واز ناٹ وائی وی ور کریٹڈ. اور پھر وہ جاتے اپنی کالج یا یونیورسٹی میں اینڈ ہی میٹس پیپل ود سیم مینٹیلٹی. ہر کوئی اس طرح کا شخص ہے جو کہ الیورنگ اور لاؤڈسٹ کپڑے پہن کے اور کس چیز پہ اٹھ کے آیا ہے. سو دا پوائنٹ از سیم مینٹیلٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں. اگر وہ امیجن اس میں کچھ بھی ایک اسپریچولیٹی ہے یا وہ اس کا دل کی زندگی, دل کی دنیا بھی جاگ رہی ہے, he gets out and runs from this atmosphere and comes to his house. Lo and behold, اس کا ٹی وی اسکرین 65 انچ کا اسے ویلکم کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. And if he runs from his TV lounge and go to his bedroom, the sins have reached our bedroom. You call it a mobile phone. The sins have reached our TV lounge. You call it a laptop or a TV. اور لیک آف رول ماڈلس کی انتہا دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کیسے کیسے لوگوں کو اپنا رول ماڈلس بنا لیا. سو دیز آر واللہ I am from you guys. I know the challenges you guys are facing. We face the same challenges. We are living in challenging times. Yet we don't call a spade a spade. ہم بے حیائی کو, برائی کو کہتے ہیں کہ واو this is so bold. میں تجھے بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں, میں تو منہ پہ لے کے برائی اس کی میں ایسی کی تیسی کر دیتا ہوں, حالانکہ وہ منہ پہ گالیاں نکل رہی ہیں. اور بے حیائی اور بے شرمی کو ہم نے بولڈ ایٹیٹیوڈ کا نام دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا کہ تم کیا کرو گے لائف میں, کس طرح جیو گے. You won't be able to live up this, cope up with this lifestyle because you are very shy. بہت شائع انسان. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سے گزر رہے تھے اور کہا کہ چھوڑ دو اس کو, leave him alone. Know that shyness is a part of ایمان. حیا is a part of ایمان. آپ نے فرمایا ان لکل دین خلق وخلق الانسان الحیا وخلق الاسلام الحیا, کہ ہر دین کا ایک کیریکٹرسٹک ہے اور اسلام کا جو کیریکٹرسٹک ہے وہ کیا ہے, حیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم سے حیا چلی جائے پھر جو مرضی کرنا ہے کرو. یعنی اگر ہمارے دلوں میں سے حیا نکل جائے تو پھر ہمارے اندر اور اینیملز میں کوئی فرق نہیں ہوگا. پھر جو وہ کرتے پھر رہے ہیں وہ ہم کرتے پھریں گے. اینڈ دیٹس وائی وی سی کہ جو جتنے کم کپڑے پہنے اس کو اتنا ماڈرن سمجھا جاتا ہے. انفارچونیٹلی دس از این آئرنی, کیونکہ جانور پہ تو کپڑے ہی نہیں ہوتے. جس کو کھلے عام ہگز اور کسز اور بے حیائی
پھیلاتے ہوئے دیکھا جائے کہ کھلے عام پارٹی کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے and they are doing what they should be doing in the bedroom with nikah, وہ کہتے ہیں wow, this is life, this is the American dream we want, جس طرح جانور کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کووڈ کیوں ہے؟ میں سوچتا ہوں یہ کووڈ کیوں ہے؟ یہ جو پران ڈینگی آیا، ٹھیک ہے، کانگو وائرس آیا، کووڈ-19 آیا، یہ سب جو نئے نئے چیزیں آ رہی ہیں یہ کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں اور جس امت میں بے حیائی اور برائی کو ایڈورٹائز کیا جائے، اعلان کیا جائے، چھپ کے نہ کیا جائے، تو جان لو اس قوم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بیماریاں نازل کریں گے کہ جن کا نام ان سے پچھلے آباء و اجداد نے کبھی نہیں سنا ہوگا. مجھے یہ بتائیں ہمارے آباء و اجداد نے کبھی ڈینگی کا نام یا کبھی کانگو وائرس کا نام، آباء و اجداد کا مطلب میں میرے فادر اور گرینڈ فادر نے، کبھی کووڈ-19 ان کے دور میں آیا؟ کبھی اس طرح کی مرض ان کے اس میں آئی؟ یس، اس ٹائم بھی بے حیائی تھی، لیکن آج کل کی جو ڈیزیز آ رہی ہیں، آئی یوزڈ ٹو ورک ایز اے پیشنٹ کاؤنسلر ایٹ این ہاسپٹل ان اسلام آباد، اور وہاں پہ آئی واز سرپرائز ٹو سی پیپل کمنگ اپ ود ڈفرنٹ ڈیزیزز. ایون نیورو سائنٹسٹ کو بھی پتہ نہیں چل رہا یار کیسی بیماریاں آ رہی ہیں. دے ور سرپرائز کہ نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں، اور درجنوں کے حساب سے لوگ جو ایکسپرٹس ہیں ان کو نام بھی دے رہے ہیں مختلف. شیزوفرینیا تو خیر ہے، بائی پولر تو ہے، لیکن نئی نئی بیماریاں، سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے بے حیائی اور برائی کو بہت عام کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحیا والایمان قرر جمیعا، یہ کٹھے ایک ہی چیز ہیں، اکٹھے کر دیے گئے ہیں. فَإِذَا رُفِيَ أَحَدُهُمَا رُفِيَ الْآخَرُ، جب حیا نکل جائے تو پھر ایمان بھی نکل جائے گا. یعنی جس انسان کے دل سے حیا چلی جائے اس کے دل سے ایمان چلا جائے گا. there is no place for ایمان in his heart. یا تو حیا اور ایمان ہوں گے یا بے حیائی ہوگی اور ایمان نہیں ہوگا اس کے دل سے. and whenever we talk about حیا، ایک شخص ہمارے خیال میں نام آتا ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن ابن حزم کہتے ہیں کہ I haven't seen anyone more smart, dandy and handsome more than Usman ibn Affan رضی اللہ تعالیٰ عنہ. He was extremely handsome. اور اللہ کے نبی سے نے فرمایا کہ nobody resembles myself and Ibrahim more than Usman. ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس بات کا. So Usman ibn Affan, he was smart and dandy and smart guy. اس کے ساتھ ساتھ he was filthy rich as well. He had everything this world had to offer. عورتیں انہیں اپروچ کرتی تھیں ان کو میرج پروپوزل کے لیے، ان کے ساتھ افیئر، لیکن he used to reject and he was so shy کہ وہ he used to feel shy in changing clothes before closed doors. اکیلے تنہائی اور کمرے میں بھی he used to feel shy. اور خود فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے بیعت دی ہے، یعنی اپنا دائیں ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، تب سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ نہیں کیا. Never touched my private parts with my right hand. کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا. اور ایسے بھی اسلام میں رائٹ ہینڈ کو ان چیزوں کے لیے یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے. if someone has to wash yourself تو لیفٹ ہینڈ کے استعمال کیا جائے. And he was so shy in speech. آپ جسٹ امیجن اللہ کے وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کیجول، عمر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو کپڑے ہیں وہ تھائیز تک آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھٹنے سے ہلکے سے اوپر. اور جب عثمان بن عفان آنے کی پرمیشن لی تو اللہ کے وسلم اٹھے اور اپنے کپڑوں کو نیچے کر دیا اور ایسے بیٹھ گئے. تو جب سب بات کر کے چلے گئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، Abu Bakr Siddiq, we know Abu Bakr is he is the best of the ummah. انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق. No doubt. And the Sahaba and everyone knew about it. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ we know Abu Bakr is the best. And we know after Abu Bakr, Umar رضی اللہ عنہ is the best. And after Umar, Usman, and after Usman, Ali bin Abi Talib رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, they are the best. لیکن when my father Abu Bakr came, آپ نے اپنا پوسچر چینج نہیں کیا. when عمر came, اپنے پوسچر چینج نہیں کیا. when عثمان came, آپ اٹھ کے بیٹھ کر اپنے کپڑے کو نیچے کر لیا. why is that so؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ استحی من رجل
تستحی من الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی وہ شخص ہے جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں کہا کہ 7 لوگ ہوں گے، 7 کیٹیگری کے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. یعنی سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 کیٹیگری کے لوگ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج 1 میل پہ ہوگا. لوگ اپنے ٹخنوں، گھٹنوں، ویسٹ، کندھوں اور منہ کے برابر پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ حالات ہوں گے اس ٹائم. کس شخص کو سایہ ملے گا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ینگسٹر جس کی لائف اسلام میں گزری، یعنی عبادات میں گزری، اپنے رب کو راضی کرنے میں گزری، اپنے رب کو راضی کرنے میں گزری. مجھے اب یہ بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی نوجوانی اپنے رب کو راضی کرنے میں گزرتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے قبر میں جب نیک اعمال آئیں گے انسان کی شکل میں اور برے اعمال بھی آئیں گے انسان کی شکل میں، کیا کہیں گے؟ برے اعمال کہیں گے کہ I don't know of you but you were very quick in doing bad deeds and you were very slow in doing good deeds. اور نیک اعمال جب خوشخبری لے کے آئیں گے کہیں گے I don't know much about you but you were very quick in doing good deeds and you were very slow in doing bad deeds. یہ اور میرا آپ کا ٹیسٹ ہے. ذرا اپنے آپ سے دل میں سوال کریں. مجھے نہ بتائیں، کسی کو بھی نہ بتائیں، صرف اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ یار بات سن، تو جو ہے تو نیکی میں جلدی کرتا ہے یا برائی میں جلدی کرتا ہے؟ بس جب مجھے کسی کانسرٹ کی یا کسی مووی نائٹ کی یا پارٹی کی یا گگ کی یا گناہ کی آفر آتی ہے تو میں جلدی کرنے والا ہوں یا ٹھیک ہے کرو، یا میں بچتا ہوں اور بھاگتا ہوں ان سے. اور جب کوئی نیکی یعنی دین کی دعوت دینے کی باری آتی ہے، نماز کی باری آتی ہے، نیک کام میں بڑھنے کی خدمت کرنے کی باری آتی ہے، تو کیا میں am I quick in doing good deeds or not? So the point is ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور ہمارے ڈراموں میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ خاتون دکھائی جاتی ہے جو بوڑھی بزرگ ہے وہی تسبیح پھیر رہی ہوتی ہے، اور جو نوجوان ہیں وہ عشق معشوقی لڑاتے پھیر رہے ہوتے ہیں. ایک بابا جی ہیں وہ تسبیح پھیر رہے ہیں اور مصلی پہ بیٹھے ہیں اور جائے نماز پہ تخت پوش پہ بیٹھے ہیں، اور جو جوان ہیں وہ کن کن کاموں میں. ہمارے ڈراموں نے، ہمیں ٹی وی سیریز نے، نیٹ فلکس نے اس طرح ٹرین کیا ہے کہ ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ جوانی میں بھی کوئی بات کر سکتا ہے. And don't take me wrong here, everybody is infallible. ہر بندہ گناہ کرتا ہے. اللہ کی نصرت میں کل بنی آدم خطا، ہر آدم کا بیٹا گناہ گار ہے. وَخَيْرُ خَطَّائِنَ التَّوَّابُونَ and the best of sinners are those who repent. The question is کہ میرے دل میں گلٹ ہوتا ہے، میں آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں، روتا ہوں، ندامت اختیار کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، حالانکہ رسول اللہ ہیں. ہم لوگ بڑا ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم لوگ بڑا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کاش ہم آپ کے دور میں ہوتے، آپ کو دیکھتے، آپ کی خدمت کرتے، اسلام کی خدمت کرتے. اس دور میں تو ہم ان کی امتی پیدا ہوئے ہیں، اب ہم کتنی ان کی سیرت کو جانتے ہیں، کتنی دعاؤں کو جانتے ہیں. اور جو میں بھی دعا پڑھنے لگا ہوں، واللہ اگر آپ کو یہ دعا آتی ہے تو glad tidings، خوشخبری، الحمدللہ you are a good Muslim because you have studied the life of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. But اگر یہ آپ کو دعا نہیں آتی تو then I'm sorry, talk is cheap. Everybody can talk the talk. یا رسول اللہ I love you، مجھے آپ سے محبت ہے، میں کائنات میں سب سے محبت کرتا ہوں. لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو that's the litmus test, that's the benchmark. کون سچی محبت کرتا ہے، کون جھوٹی محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یا اللہ میں آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، اور فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور آپ پلیز مجھے میرے نفس کے حوالے کتنی دیر کے لیے بھی نہ کرنا، طرفۃ عین، آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی، یعنی the blink of an eye، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے پکڑ کے رکھنا، مجھے سنبھال کے رکھنا. ایک اور دعا کرتے تھے، اللہم خذ بنواسینا للبر والتقوی، یا اللہ ہمارے ماتھوں سے ہمیں نیکی پہ اور تقوی پہ پکڑ کے رکھ، یعنی آپ ہمیں چلاتے رہیں سیدھے راستے پہ. یہ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں. واٹ اباؤٹ یو اینڈ می، جن کے پاس یہ چیز ہے
اور دن رات گناہ ہو رہے ہیں اس پہ. Sin is one click away. Haram relationship is one click away. It is attracting, it is alluring, it is everybody loves it. لیکن the struggle is کون اللہ کی محبت میں سچا ہے, کون اپنے نفس کی اور خواہشات کی محبت میں سچا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ کی محبت جن کے دل میں نہیں ہوتی, پھر وہ اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, قرآن کہتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو دیکھا نہیں جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا. یعنی اس کا نفس کہتا ہے کہ یار بندی سے بات کر, وہ فوراً سے کال ملاتا ہے اور اسے بات کرنا, I miss you so much. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا رب کیا دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے, کتنی اس نے مجھ پہ کرم انعامات کیے ہوئے ہیں, لیکن he doesn't care. دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں نا. نفس کہہ رہا ہے کہ ایکسس بیڈ ویب سائٹ ہے, فلتھ دیکھ لو, یہ برا عمل کر لو. No control over oneself and سمعنا وأطعنا. Yes sir, آپ جو حکم دیں ہم کریں گے, آپ حکم دیں ہم کریں گے. لیکن جو شاب نشا فی عبادت اللہ, جو ینگسٹر اللہ کی عبادت میں گزارتے زندگی, اس کی اسٹرگل, اس کی اسٹرائیونگ یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے اللہ کو راضی کر لوں, اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا لوں, اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا لوں. ایک شخص تھا مدینہ میں, اس کی بڑی پیاری آواز تھی, he was singing a song. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سے گزرا, رکھا ویلک یا شعب, ویلک یا شعب, اللہ بالقرآن تغنی. Woe to you, O young man, افسوس تم پہ او young man, آدمی. اللہ بالقرآن تغنی, کیا قرآن تمہارے لیے کافی نہیں تھا کہ تم قرآن کو اپنی اس خوبصورت آواز سے پڑھتے؟ Wasn't Quran enough and sufficed for you? تم قرآن کی تلاوت کرتے اور تمہارے لیے کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ اور آپ اصحاب کہف کو دیکھ لیں, حالانکہ نہ وہ انبیاء تھے, نہ وہ اولیاء تھے, نہ وہ کوئی مفسر قرآن تھے, محدث تھے, کوئی عالم فاضل تھے, ینگسٹرز تھے. They were youth. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. They were فتية, they were young people. گناہ سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی غار کی طرف بھاگ کے آئے اور کہا یا رب ہمیں بچا لے, آتنا من لدنک رحمہ وحیی لنا من امرنا رشدا, آپ ہمیں بچا لیں, ہمیں اس سے نجات دے دیں اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے آسانی فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو میریکل بنا دیا, سلا دیا 309 سال کے لیے, اور پھر سورج کو چینج کر دیا ڈائریکشن کے لیے, اور قرآن میں ایک سورت نازل کر دی ان کے نام سورہ کہف, اور ان کا ذکر اس میں مینشنڈ ہے. کیوں؟ بیکاز they were fit, they were young people, جو اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آئے تھے. اور اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام, why is it so special? کیونکہ جب انہوں نے بت توڑ دیے اور بڑے بت پہ کلہاڑا رکھ دیا, اور جب آ گئے تو جب لوگوں نے آ کے دیکھا کہ بت توڑ دیے, کون وہ شخص ہے, تو قرآن میں کہتا ہے قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم, ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ہمارے آباء و اجداد یعنی ہمارے خداؤں کے بارے میں باتیں کرتا تھا, اس کا نام تھا یقال له ابراہیم, اس کا نام ابراہیم تھا. یہاں پہ لفظ ہے نا سمعنا فتى, فتى means a young man, young سے لڑکا, ٹین ایجر یا اس سے اوپر نیچے. تو بات یہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ اپنے بستر پہ سوئے تھے جب وہ ینگ تھے, اللہ کے نبی ہجرت پہ نکلے اور بالکل بغیر کسی خوف کے اور غم کے وہاں سو گئے. He was a young man. تو حیا از ویری امپورٹنٹ, حیا از ویری امپورٹنٹ. آپ کو پتا ہے ایک اور شخص جو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا, حدیث میں آتا ہے جس کو ایک عورت یعنی ذات منصب و جمال, جو منصب سٹیٹس والی اور خوبصورت عورت ہوگی, اس کو گناہ کی دعوت دے گی, اور وہ کیا کہے گا, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا, عورت نے دعوت دی اور نے کہا نہیں انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور علماء فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ مَقَامُ يُوسُفِ, and this is the Yusufic station. جو ینگسٹر آج 21st سینچری میں فارنیکیشن, ایڈلٹری, زنا کی دعوت کو ٹھکرا کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہتا ہے نا انی اخاف اللہ, I fear اللہ سبحانہ تعالیٰ,
وہ گناہ نہیں کرتا واللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن ہم پڑھا کریں, ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہمارا کتنا تعلق قرآن سے ہے. ایک شیخ سے پوچھا گیا کہ شیخ صحابہ کا تعلق قرآن سے کیسا تھا ابھی ریسنٹلی, تو شیخ نے کہا, شیخ کو کہا کہ شیخ بڑا آسان طریقے سے ہمیں سمجھائیے گا, یو نو وی ڈونٹ وانٹ اے لیکچر اور سم تھنگ, وی جسٹ وانٹ ایزی پیزی ہو کہ ہم بتائیں قرآن سے صحابہ کا ریلیشن کیسے تھا. تو انہوں نے سمپل ورڈز میں نا کمال کی بات کی. انہوں نے کہا کہ جیسے تمہارا تعلق واٹس ایپ سے ہے نا یا اسنیپ چیٹ سے ہے, اس طرح صحابہ کا تعلق قرآن سے تھا. How many times do we unlock our phone each day? 350 times, 320 times sometimes. کتنی دفعہ ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں, اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ ہم قرآن کتنی دفعہ کھولتے ہیں, حالانکہ قرآن کی اپلیکیشن فیس بک کے بالکل ساتھ ہوتی ہے, واٹس ایپ کے بالکل ساتھ ہے, لیکن we never open it. کیا قرآن شکایت نہیں کرے گا؟ اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے جو قریبی بندے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میرے جو بندے ہیں عباد الرحمن, میرے بندے ہیں. ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, وہ میرے علاوہ کسی الہ کو پکارتے نہیں ہیں, کسی پیر فقیر ولی کسی درباروں پہ کسی قبروں سامنے سجدے نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور کسی نفس کا بغیر حق کی قتل نہیں کرتے, یعنی ظلم نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ولا یزنون, اور وہ زنا نہیں کرتے. یہ تین کام وہ نہیں کرتے. اور جو کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يُلْقَ أَثَامًا, جو یہ کام کرے گا اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا, اس نے بہت بڑا گناہ کیا. اور اس سے کیا ہوگا؟ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, ہم ان کو عذاب چکھائیں گے اور ان کا عذاب بڑھائیں گے, یعنی ان کو سیویئر ٹارچر دیں گے, لیکن ایکسیپٹ جو پلٹ جائے گا, یعنی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, جس نے توبہ کی, ایمان لایا, نیک اعمال کیے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالے گا. اگر یہ سٹیپس کیے, توبہ کی, آنسو بہائے, ندامت اختیار کی, امیجیٹ لیونگ آف سنس, اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کیا, اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیے, اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں نا, ان سے گناہ کبھی کبھی یعنی وہ پھسل جاتے ہیں. ڈونٹ تھنک کہ ہم سے گناہ کبھی, ڈونٹ ہیو دا ایکسپیکٹیشن کہ میں کبھی گناہ ہی نہیں کروں گا. نہیں, ٹائمز آئیں گے جب آپ پھسل جائیں گے. جان بوجھ کے گناہ نہ کریں کبھی. اللہ تعالیٰ کو نا باغی لوگ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو غلطی سے پھسل جانے والے ٹھیک لگتے ہیں اور توبہ کر لیں اس پہ, لیکن جو جان بوجھ سے گناہ کرے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, یہ میں گناہ ہے اور میں کر, ایک ہے پھسل جانا, ایک ہے جان بوجھ سے گناہ کرنا. اللہ کا صرف لوگ پسند نہیں ہے. اور فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, جب بھی میرے بندے کوئی فحاشی کام کر ڈالتے ہیں, یعنی ان سے ہو جاتا ہے, او ظلموا انفسهم, یا اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیتے ہیں, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم, اور اللہ سے ہاتھ جوڑ کے توبہ استغفار کرتے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ بخش دے, یا اللہ بچا لے. وہ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہ معاف کرے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو گناہ معاف کرے؟ اچھا, یہاں امپورٹنٹ بات آ رہی ہے, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, لیکن وہ کنسسٹنسی نہیں اختیار کرتے گناہوں پہ, یعنی they are not consistent upon that sin again and again. وہ اس گناہ کو بار بار نہیں کرتے. ہاں پھسل جاتے ہیں, کبھی گناہ ہو جاتا ہے, لیکن پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, اللہ کے سامنے گرتے ہیں, سجدے میں سر ٹیکتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, اور رب کی رحمت کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رب وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, آپ کے علاوہ کون ہے جو گناہ معاف کرے گا؟ ہم آپ کے پاس آئے ہیں, آپ ہمیں معاف کر دیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اور وہ واپس پلٹ کے ان گناہوں کی طرف نہیں جاتے. یہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہوں. میں آپ کو 2 احادیث سنا کے انشاءاللہ اپنی بات کو ریپ اپ کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں بڑی خوفناک حدیث سنا. ایک بڑی اچھی خبر ہے,
اور یہ بڑی بری خبر ہے جو کہ ہمیں احادیث میں ملتی ہے. پہلے آپ کو بری خبر سنا دو تاکہ وی شوڈ اینڈ آن ہوپ انشاءاللہ تعالی. بری خبر یہ یعنی حدیث جو ڈرا دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ الْبَيْضَاءِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے لوگوں کو جانتا ہوں قیامت کے دن وہ آئیں گے کتنے اعمال کتنی نیکیاں لے کے کہ حسنات امثال جبال تحامت البیضاء روشن نیکیاں ہوں گی چمکتے ہوئے پہاڑ کی جیسی. لیکن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو ذرات اور بالکل مٹی بنا دیں گے. فرمایا صحابہ پریشان ہو گئے صرف ہم لانا جل ہم لانا ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں ان کی ٹریٹس بتائیں وہ کیا کرتے ہوں گے اللہ نکون منہم تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. اللہ کے نبی سچے صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہم من اخوانکم وہ تمہارے بھائی ہیں ومن جلدتکم اور وہ تمہارے سکن کلر کی ہوں گے ویأخذون کما تأخذون اللیل اور وہ رات کو اٹھتے ہوں گے تہجد کے لیے جس طرح تم اٹھتے ہو. یعنی they will be praying تہجد ان کے دل میں کوئی دین کا ڈر اور وہ بھی ہوگا یعنی وہ اللہ کا خوف رکھنے والے بھی ہوں گے. لیکن وہ کرتے کیا ہوں گے ان سے غلطی کیا ہوتی ہوگی فَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَكُوهَا جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے in the comfort and privacy of their rooms they commit sins. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے making sure nobody sees them پردے آگے کر کے ڈور کو لاک کر کے when they commit sin لوگوں سے تو چھپ گئے لیکن اللہ سے نہ چھپ سکے. لوگوں کا خوف تو تھا کہ لوگ مجھے کوئی نہ دیکھ لیں لیکن اس چیز کا خوف ہی نہیں تھا کہ مجھے اللہ بھی دیکھ رہا ہے. So they had the respect and aura of people but they never had the respect and aura اور ہیبت اور جلال ذو العرش المجید فعال لما یرید کا اللہ رب العالمین کا. اس وجہ سے ان کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. لیکن جو گناہوں سے بچتے ہیں واللہ اللہ تعالیٰ بہت ان کا بڑا بڑا اجر دیں گے. کیونکہ یہ جو دور ہے نا یہ اس دور میں the opportunity to sin it's great اور اس دور میں جو بھی بچے گا نا وہ انشاءاللہ اللہ کا ولی ہوگا. کیونکہ آپ بزنس جانتے ہیں گریٹ ڈیفیکلٹی گریٹ رسک گریٹ پروفٹ لیس رسک لیس پروفٹ. اسی طرح سے دین میں بھی گریٹ ڈیفیکلٹی ٹو abstain from sins گناہوں سے بچنا سو گریٹ اجر لیس ڈیفیکلٹی ٹو لیو سینس لیس اجر. اور اس دور میں کتنا برائی عام ہے اٹس گریٹ ڈیفیکلٹی اور جو آج ہی بچے گا نا واللہ اس کا بہت بڑا اجر ہوگا. اور وہ حدیث کیا ہے خوشخبری کیا ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من ورائکم ایام الصبر تمہارے اوپر بڑے صبر کے دن آنے والے ہیں. upon you will be the days of patience فیہن مثل القبض علی الجمر اس میں دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا holding on to the burning coal جس طرح ایک جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑنا ہوتا ہے. لیکن اس دور میں بھی جو میرے دین پہ عمل کرے گا میری سنتوں پہ عمل کرے گا اجر 50 رجلا 50 مردوں کے برابر ان کا ثواب ہوگا یعنی 50 لوگوں کے برابر. صحابہ فقیل یا رسول اللہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر 50 منا او منہم ہمارے 50 کے برابر یا ان کے 50 کے برابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بل اجر 50 منکم تمہارے 50 کے برابر یعنی صحابہ کے 50 کے برابر. اس میں ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں علی ابو عبیدہ بن جراح طلحہ بن عبید اللہ حسن حسین عائشہ فاطمہ صحابہ صحابیات بڑے بڑے جائنٹس آف دس امہ. فرمایا اجر 50 منکم تمہارے 50 کے برابر. کرنا کیا ہے واللہ صرف ایک چیز ہے گناہ سے بچنا ہے. صحابہ نے گناہوں کو چھوڑ کے دین کے لیے اپنی فیملیز کو چھوڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو عرب اور عجم کا بادشاہ بنایا. نے اپنے خواہشات کو چھوڑا اس عورت سے ایڈلٹری فورنیکیشن کو چھوڑا
اللہ تعالیٰ نے ایجپٹ کا مالک بنا دیا. سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو اور لوہے کو اور جنات کو, پرندوں کو, سمندروں کو, سب کو ان کے حوالے کر دیا. So the point is, میں اور آپ کتنا willing ہیں گناہوں کو چھوڑنے پہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حیا اختیار کرنے میں. بیکاز جس میں حیا ہے وہ گناہ کبھی نہیں کرتا. اور حیا کس چیز سے؟ اللہ رب العالمین سے. This is the greatest form of حیا that ever exists. اللہ سے حیا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. Imagine اس کمرے میں کیمرہ لگاؤ, will I change my clothes? نہیں, مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, سامنے ٹی وی میں کیمرہ ہے, سیکیورٹی سسٹم ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, I'll not. اور جس کمرے میں کیمرہ لگاؤ ہم اس پہ گناہ کرتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. And it starts with thinking. جو thinking ہے نا, اگر ہم اس کو یہیں پہ نہ روکیں اور سوچ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نہ ختم کریں, feelings develop. This is the second step. جب feelings کو بھی ہم نہ روکیں, اعوذ باللہ پڑھ کے یا اپنے آپ کو چینج کر لیں, کوئی اچھا کام کر لیں, اپنا پوزیشن اپنی جگہ چینج کر لیں, then it converts into action. اور ایک دفعہ ایکشن ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, اور ہم بار بار ایکشنز کو نہ روکیں تو it becomes an habit and addiction. So you have to cut the first step. آنکھوں سے بچیں. اور جو آنکھیں ہیں نا, یہ بڑی ان کی امپورٹنس ہے. دیکھیں, ایک ریسرچ ہے کہ جو پورن ایڈکٹس ہوتے ہیں نا, ان کو ریئل لائف میں بھی پلیجر نہیں آتا, کیونکہ وہ ویژول کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. They don't have good relationship with their spouse. Why? Because they want the pleasure of the eyes. So the pleasure of the eyes takes precedence over pleasure of the body itself. So eyes have a big role to play. حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ آنکھیں جو ہے نا, بری نظر, بری چیزوں کو دیکھنا, یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جس سے انسان کے دل تک شیطان پہنچتا ہے. سب سے پہلے وہ تیر چلاتا ہے. اور جنت میں سب سے بڑا ریوارڈ ہے. اور فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, ان کے لیے وہاں پہ وہ ہوگا جو خواہش کریں گے, اور وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی, اور آنکھوں کا دیکھنا ہوگا. What pleases their eyes is what? Looking at the face of Allah subhanahu wa ta'ala. جنت میں بھی سب سے بڑا جو اجر ہے وہ اللہ کا دیدار ہے آنکھوں سے. سو آنکھوں کا دیکھنا جو ہے نا, یہ بہت ایک ڈیڈلی چیز ہے. اگر ہم اچھائی کو دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ, اگر برائی کو دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی جو تصدیق ہے نا, اس کی جو گاربیج اور دل میں غلاظت جاتی ہے, اس کی تصدیق پھر ہاتھ اور پرائیویٹ پارٹس کرتے ہیں. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us all and protect us all. So the point is, start from lowering your gaze. حیا دل میں بھی ہوتی ہے, اور جس کے دل میں حیا ہونا واللہ اس کے جسم میں بھی نظر آتی ہے. لوگ آج کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں حیا ہے, ہمارے دل میں شرم ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ نے ڈونگے کے اندر تو کڑھائی رہو, اور جب کڑھائی کو نکالیں تو چاول نکلیں. اٹ از ناٹ پاسبل, رائٹ؟ جو چیز ڈونگے میں ہے وہ چیز سامنے نکلے گی, جو چیز دل میں ہے وہی سامنے امپلیمنٹ ہوگی. بیکاز nothing can be in the heart except it implements on the body. ایون جو زبان پہ انسان کی آتا ہے وہ وہی ہے جو دل میں ہے, اس کے جو اس کے ایکشنز ہوتے ہیں وہ وہی ہے جو اس کے دل میں ہے. سو اگر دل میں ہمارے حیا ہے تو جسم پہ بھی نظر آئے گی. یعنی آنکھوں کا نیچا ہونا, لوگوں کو اپنے ہارم سے بچانا, اور خواتین کے معاملے اپنے آپ کو کور کرنا, اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پریفر کرنا. So I end on this giving you 3 points. Number 1 is know that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you, which is known as muraqabah. Know that Allah is watching you all the time. Number 2 is read Quran on daily basis with translation. سمجھیں میرا رب مجھ سے چاہ کیا رہا ہے. اور واللہ قرآن is a spring of the mu'min. دل کا جو ہے نا ٹھنڈک اور نور ہے اور فاؤنٹین ہے. جو قرآن سے دور ہے اس کی جینے کا مقصد ہی کوئی نہیں, اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا لائف گزارنے کا. اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو رب سے کیا چاہتا تھا, اور وہ کبھی اچیو نہیں کر پائے گا. اور تیسری چیز, سیکرٹ
گناہوں سے بچیں اور سیکرٹ میں نیک اعمال کریں, کیونکہ جو شخص نیکیاں کرتا ہے ان سیکریسی اینڈ پرائیویسی اور سیکریسی کے گناہوں سے بچتا ہے, وہ سب سے بہترین ہے اس کے دل کی زندگی کو جگانے کے لیے اور اس کو ایمان کی لذت محسوس کرانے کے لیے. اور جو انسان اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور تنہائی میں نیکیاں نہیں کرتا, یہ چیز کافی ہے اس کے دل کو بالکل تباہ و برباد کرنے کے لیے. سو ہمیں ایک دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً حیا والا اسٹرانگ بریو مسلم بنائے جو کہ اسلام کو, اللہ کی نبی کی سنت کو اون کرتے ہوں. اینڈ یو نو آئی آلویز سے دیٹ کہ نو ون کین چینج ایکسیپٹ اے بریو پرسن, اونلی بریو پیپل کین چینج دیم سیلوز. جو ویک ہوتے ہیں نا وہ لوگ کیا کہیں گے پہ جینے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. واللہ دلیر انسان ہی یہ اسٹیپ اٹھا سکتا ہے, دلیر انسان ہی موجوں کے خلاف ٹکرا سکتا ہے, طوفان اور اندھیرے میں کھڑا ہو سکتا ہے. ورنہ تو اگر بالکل انسان ویک اور میک ہے اور لوگ کیا کہیں گے پہ جی رہا ہے, لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں ان پہ جی رہا ہے, تو پھر وہ ایسا انسان ہے جس کو جہاں کی ہوا لے کے چلی وہاں اڑ گیا اور چلے گئے. ہی از اے ویک پرسن, وہ کبھی یہاں گرا کبھی وہاں گرا. لیکن جو دلیر انسان ہے, تکڑا انسان ہے, جو اسٹرانگ بندہ ہے, وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو چینج کرتا ہے اور کہتا ہے I don't care what people think of me. I have to please my Rabb. I have to please Allah subhanahu wa ta'ala because that really matters. And your choices define who you are, and your choices will decide how far you'll go in this life and the hereafter. So make wise choices in life inshallah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. If we have any questions, we'll take some questions inshallah in like 5 to 7 minutes, and then we'll end the session inshallah. So Jazakallah khair. Thank you very much, sir, for such an amazing and enlightening talk. So if any of you has any queries, they can send it in the chat. کچھ میسیجز آئے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی کوشچنز ہیں تو آپ مجھے پڑھ کے بتا دیں. آئی تھنک مجھے ڈائریکٹ میسیج میں آئے ہوئے ہیں. Yes, sir. چلے. Is the philosophy of Haya bound to clothes and covering body, or is it even vast and covers many aspects? جزاک اللہ خیر for the question. اس کے نیچے بھی کچھ میسیجز آئے ہوئے ہیں, وہ بات پڑھتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے حیا کا جو تعلق ہے نا وہ دل سے شروع ہوتا ہے. یہ وہ فاؤنٹین ہے جو دل سے ایمرج کرتا ہے اور پھر دل سے نکل کے تمام باڈی پارٹس کی طرف آتا ہے, یعنی آنکھوں کی طرف, ہاتھوں کی طرف, ٹانگوں کی طرف, اور پھر الٹیمیٹلی جسم پہ بھی آتا ہے. یعنی اٹ آل ہیپنز سائملٹینیسلی ایٹ دی سیم ٹائم. ٹھیک ہے, دو ایکسٹریمز ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو تو پورا کور کر رہا ہے لیکن وہ اور ایکشنز کر رہا ہے, برے کام سے, کوئی خاتون ہیں وہ کسی اور ڈرٹی بزنس میں انوالوڈ ہیں, یا حرام ریلیشن شپس ہیں, یا فلتھ دیکھنا ہے اسکرین پہ, یا لڑکوں میں سے کوئی ایسا ہے, لڑکوں میں سے شلوار قمیض اور امامہ اور پگڑی پہنی ہوئی ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, لیکن وہ گناہ میں انوالوڈ ہے. یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ انسان بہت فلدی گناہ میں انوالوڈ تو نہیں ہے لیکن اس نے اپنی باڈی کو بھی کور نہیں کیا ہوا. سو a Muslim is between these two, is between these two. اس کا دل میں بھی حیا ہے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اس کو سیکریسی اور پریویسی میں ہے, وہ گناہ نہیں کرتا, اینڈ ان ایکچوئل اپیرنٹلی بھی وہ اس پہ ظاہر ہوتا ہے, یعنی باڈی کورنگ کے لحاظ سے, آنکھوں کے نیچے کرنے کے لحاظ سے, ان ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, یو نو. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ میرے دل میں حیا ہے اور اوپر نہیں ہے, دس از فالس. اینڈ اسلام کیا کہتا ہے, اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, وہ سچے ہیں یا یہ ہم لوگ سچے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں حیا ہو وہ سامنے نظر آتی ہے. یعنی فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, ان فی جسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. جان لو تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا, یعنی there is a piece of flesh. اذا صلحت, اگر وہ ٹھیک رہا, صلح الجسد كُلُّهُ, پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر وہ کرپٹ ہو گیا تو پورا جسم کرپٹ ہو جائے گا. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ, جان لو کہ وہ تمہارا دل ہے.
ٹھیک ہے. تو دل اگر کرپٹ ہو گیا تو پھر انسان کی باڈی بھی کرپٹ ہے, وہ پھر اپنے آپ کو کور نہیں کرتا. لیکن اگر دل میں حیا ہے اور دل صحیح ہے تو پھر انسان کے سامنے اپیرنٹلی بھی چیز آتی ہے. ٹھیک ہے, بیکاز وٹ ایور ان دا ہارٹ وہ پریکٹیکلی مینیفیسٹ ہوتا ہے. How to be consistent after leaving a sin, how to stop going to the past life. You can be consistent in leaving sin by doing three things shortly. Number one is توبہ استغفار, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا, استغفار کرنا, رجوع کرنا, آنسو بہانا, اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگنا, یا اللہ آپ نکال سکتے ہیں, آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں نکال سکتا اس گناہ سے باہر, ٹھیک ہے, آپ میری مدد کریں. تیسری چیز پریکٹیکل اسٹیپس اٹھانا, ٹھیک ہے, cutting off all the things that lead to that sin. ان گناہوں کو امیجیٹ چھوڑنا اور ان کو ریپلیس کرنا with something good. Giving yourself an alternate. For example, if you were in a haram relationship, leave it and get married. If you were addicted to songs, leave it and listen to Quran. Make Quran the noor of your heart. ٹھیک ہے. If you were involved into bad friends and bad company, leave them and be in good company. ٹھیک ہے, تو give yourself alternate. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا خاص اہتمام کریں. نالج گین کریں دین کا, نالج گین کریں دین کا, قرآن پڑھیں, مشائخ سے پڑھیں, یوٹیوب پہ اچھے لیکچرز ہیں وہ سنیں ڈیلی بیسس پہ, ٹھیک ہے, اور اچھے کمپنی میں رہیں. ٹھیک ہے, نالج گین کریں اور اچھی کمپنی میں رہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے انشاءاللہ. ہاؤ ٹو کنٹرول آن بیڈ تھنکنگ وچ لیڈس ٹو سینس اینڈ از دیر اینی سن آن تھنکنگ. دیکھیں جو بری سوچ ہے جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اس کا گناہ نہیں ہوتا, لیکن اگر یہ بری سوچ ان ریگارڈس ٹو حسد یا بغض ہے پھر اس کا گناہ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اف آئی ایم تھنکنگ بیڈ اباؤٹ اے مسلم بردر اور اے سسٹر کہ کاش اس کے پاس نہ ہوتا اور میرے پاس ہوتا, کاش چھن جائے, یا کتنا وہ چیپ ہے یا فضول ہے, اور میں حسد کر رہا ہوں, تو حسد جان لیں نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے اور بالکل ضائع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن اگر میرے ذہن میں کوئی ویسے برا مطلب خیال آیا کہ یار میں یہ کام کرتا ہوں یا میں یہ والا گناہ کرتا ہوں, تب تک گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا جب تک وہ اس پہ پریکٹیکل عمل نہ کیا جائے. لیکن ڈیفینیٹلی ون شوڈ ناٹ بی کنسسٹنٹ آن ڈوئنگ دا سنز آف تھنکنگ اگین اگین, کیونکہ دس ول ڈیفینیٹلی لیڈ ون ٹو دا سن اٹ سیلف انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے حکم سے یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے, پالیسی ہے کہ جب انسان جس چیز, یا انسان کی سمجھ لیں آپ پالیسی ہے کہ جب انسان جس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے زیادہ, اسی میں وہ الٹیمیٹلی آ کے گر جاتا ہے, وہ ایکٹ کر جاتا ہے. تو اٹس پریکٹیکلی امپاسبل کہ ہم ہر وقت کسی گناہ کے بارے میں سوچتے رہیں اور سنا کریں. الٹیمیٹلی وی فال ان دیٹ سن. اچھا جی, کون سے I know that co-education is prohibited in Islam and but if one doesn't find any other institute where there is a separate education system, what Islam says about it. اصل میں دیکھیں کو ایجوکیشن ویسے تو اسلامک ڈیزائن سسٹم نہیں ہے, اٹ از ڈیزائنڈ بائی نان مسلمز اینڈ ادر. لیکن اگر مجبوری ہے, واقعتاً مجبوری ہے, ٹھیک ہے, اور مجبوری کو مطلب اس میں یہ ہے کہ نہ سروائیول پاسبل ہے. کیونکہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں خود اس ایجوکیشن سسٹم سے پڑھ کے آیا ہوں اور میں کاؤنسلر بھی ہوں. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس سسٹم سے پڑھ کے نکل رہے ہیں. 95 of the people, they are not getting their jobs because of the education they got or the degree they get. They get jobs on the basis of the skills they learn. Soft skills کا زمانہ ہے ابھی. ابھی وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم ڈگریاں لیں اور انسٹیٹیوٹس میں جائیں. ابھی آپ کے پاس آن لائن کتنا کچھ موجود ہے, کورسز کریں, سافٹ اسکلس کی, اپنے آپ کو اتنا کیپیبل بنائیں کہ آپ گرافک ڈیزائننگ کورس کر لیں, پبلک اسپیکنگ کو, ڈفرینٹ کورسز ہیں, کاؤنسلر بن جائیں. ابھی تو کووڈ میں تو اور آن لائن اپرچونیٹیز بہت زیادہ آ گئی ہیں. سو وی لٹرلی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اینی انسٹیٹیوٹ to I'm a big advocate of entrepreneurship and different learning through soft skills through different online platforms. اور ہمیں آئی تھنک ابھی اتنے زیادہ پیسے خرچ کر کے ایڈمیشن لے کے اور لاکھوں روپے دے کے یونیورسٹی سے پڑھنے کی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن اچھا یہ بات بتاؤں, لیٹ می بیلنس دس آؤٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یونیورسٹی سے پڑھنا بالکل فارغ ہے, فضول ہے. بہت سے اچھے ٹیچرز بھی ہیں, بہت سارے اچھی انسٹیٹیوٹس بھی ہیں, بہت سارے اچھے ادارے بھی ہیں. ٹھیک ہے, بندہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بندہ اگر پڑھنے والا ہے, بندہ اگر محنت کرنے والا ہے تو ہی ول ڈو اینی تھنگ, چاہے وہ یونیورسٹی میں ہے چاہے وہ یونیورسٹی کے باہر ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی مجبوری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مجبوری کیا ہے. اگر تو واقعتاً مجبوری ہے کسی یونیورسٹی میں یا کسی اسکول یا کالج میں جانا جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے, تو یس یو کین ایزیلی سروائیو دیئر. میں نے اپنے یونیورسٹی میں کتنی ایسے خواتین کو دیکھا
جو کہ اپنے ماشاءاللہ پردہ دار ایک ڈگنیٹی اور حیا والی، جو ایک عورت حیا والی ہوتی ہے نا، اس سے پھر مرد بھی چھیڑ چھاڑی نہیں کرتے. دے نو کہ شی از اے لیڈی جو کہ پھسلتی نہیں ہے، جو کہ لیفٹ رائٹ نہیں ہوتی. لیکن جو لڑکی ہر کسی کو ہائی فائیوز کر رہی ہے اور جھپیاں ڈال رہی ہے اور ہر جو ہے نا یونیورسٹی کے دوست اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو دیٹس ایزیلی پاسبل کہ وہ یونیورسٹی جائیں، اپنی ڈگنیٹی میں ٹیچر سے پڑھیں اور ایک اپنے شائستہ انداز میں رہیں، and she can come back to her house without spending very much time, luxury time in the university. اور جس میں ایک فارمولا ہے which is the PPL فارمولا. ٹھیک ہے، PPL فارمولا. کسی نامحرم مرد سے انٹریکشن کرنا پڑتا ہے اور مجبوراً ہو جاتی ہے، کوئی پروجیکٹ مل گیا، کوئی گروپ کٹھے بن گیا، اور ٹرائی کیا جائے کہ مجھے الگ گروپ میں ڈالا جائے اس میں خواتین ہیں، لیکن اگر آ جاتا ہے تو اس میں کیا کیا جائے؟ the talk should be purposeful, public and limited. purposeful ہو، جو کام کی بات ہے وہی کی جائے. ٹھیک ہے، پبلک ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کائنڈلی ذرا کمرے میں آ جائیں اور ذرا کنڈی لگاتے آئیے گا اور میں آپ سے پرائیویٹلی بات کرنی. نہیں، اٹ شوڈ بی پبلک ان دا کیفے جہاں پہ لوگ آ جا رہے ہیں، تاکہ شیطان کو کھیلنے کا موقع نہ ملے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب دو مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو اٹ شوڈنٹ بی پرائیویٹ، اٹ شوڈ بی پبلک، اٹ شوڈ بی پرپسفل کہ جو کام کی بات ہے وہ کر لی. اس کے علاوہ اور سنائیں موسم کا حال کیسا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں سے نا شیطان کو موقع ملتا ہے گناہ کروانے کا. ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہے لمیٹڈ. لمیٹڈ بھی یہ ہے کہ ود لمیٹڈ انٹریکشن not giving them Snapchat IDs and Instagram اور DM چل رہے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے، اور کال جو بات میسج پہ ہو پا رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے کال پہ ہو. ٹھیک ہے، جو بات اگر آڈیو نوٹ پہ ہو پا رہی ہے ضروری نہیں ہے وہ کال پہ ہو یا میٹنگ کر کے ہو. سو اٹ شوڈ بی لمیٹڈ. اور اس میں مطلب اٹ از پریکٹیکلی ایزیلی پاسبل. ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اپنی چاسٹی کو، اپنی حیا کو بچانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ پریکٹیکل سولوشنز پہ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ. سو اٹ آل ڈیپینڈز on your heart کہ آپ کتنا زیادہ اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں and you want to get rid of sins and make yourself purified. کیونکہ پوری دنیا filth میں ڈوبی ہوئی ہے، پوری دنیا گناہوں میں غوطے کھا رہی ہے. be unique, be different, because only dead fish go with the flow, and if you're a dead fish go with the flow. if you're not a dead fish then go against the current, against the flow. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Islam started as something very strange, عجیب. strangers تھے مسلمان لوگ، ان کو عجیب حیرت کے نگاہوں سے دیکھتے تھے. it will return to something as strange, return to something as strange. اور آپ یقین جانیں آج کل لوگ حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جن کی داڑھی ہے یا جنہوں نے برقع عبایا پہنا ہوا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دقیانوس ہیں، پرانے لوگ ہیں. اصل تو یہ ماڈرن دور ہے جی. کم سے کم کپڑے پہنا جائے، دو چار انگریزی کے الفاظ آتے ہوں تو بس، ایک باہر کی ڈگری کا ٹھپا ہو اور گناہوں میں لت پت ہوں تو بس ہم تو جو ہے نا یہ ہمارا امریکن ڈریم تھا. یہ ہے living up with the Joneses. Wallahi, this is nothing. This is a shallow lifestyle. I've been into it. I have lived such kind of lifestyle. I've been there, done that. It's nothing. It's worthless at all. اصل جو مزہ ہے وہ اللہ کے یاد میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. And this Islam is wallahi beautiful. It gives us everything. دنیا میں بھی عیاشی ہے اور آخرت میں بھی عیاشی ہے. ان کے لیے جو واقعتاً اللہ کی محبت کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. And Ramadan is a big opportunity. رمضان is in front of us. کچھ دن بعد آ جائے گا. اٹ از اے بگ اپرچونیٹی کہ ہم تمام اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیں. مجھے میسیج آتے ہیں بہت سارے کہ تو ہاں بھائی آئی ایم ڈپریسڈ بائی مائی سنز اور میں بہت روتا ہوں. اور واللہ if me and you are not waking up for tahajjud and crying over our sins, we're not sincere about our repentance. Ask yourself کہ am I waking up for tahajjud and do I cry for my sins? یا میں اللہ کی طرف والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف کوشش کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا بہت اللہ تعالیٰ کے لیے راستے کھول دیں گے انشاء اللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم ایوری ون، may Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. ایک لاسٹ کوشچن ہے وہ بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ and then we'll end the session. ایک سسٹر کا کوشچن آیا ہے، is wearing burqa compulsory for حیا
یعنی چاہے وہ برقع ہو, چاہے وہ بہت بڑی جلباب ہو یا شال ہو یا چادر ہو جو کہ آپ کو نیچے تک کور کر لے. آئیڈیل از دا برقع جس میں انسان ایزیلی کمفرٹیبلی موو کر سکتا ہے, اس کو سنبھالنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بڑی شال ہے جو کہ آپ کو کور کر رہی ہے, کیونکہ عورہ عورت از کورڈ, جو عورت کا لفظ ہے فرام عورہ, عورہ مینس سم تھنگ وچ از کورڈ. یہ جو ہمارا فرام بیلی بٹن ٹل نیز ہے مردوں کا, یہ عورہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کا خواتین کا نامحرم کے لیے سارا جسم عورہ ہے ایکسیپٹ فرام ہر ہینڈز اینڈ فرام دا آئیز, ٹھیک ہے. ایک علماء کا اوپینین ہے کہ فیس بھی اس میں آتا ہے, لیکن دا اسٹرانگ اوپینین ہے کہ آئیز اینڈ ہینڈز اس میں جو ہے نا وہ آتے ہیں. سو اٹ از فرد, اٹ از کمپلسری, اٹ از دا سنہ آف حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ. We cry over meeting those people, حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ اور صحابیات. ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت سے بہت محبت کرنے کے دعوے کرتے ہیں, لیکن ٹو بی آنیسٹ ہم جو سنت فالو کر رہے ہیں وہ ہم ویسٹرن ماڈل سے کر رہے ہیں. ہمیں ان کی سنت پسند نہیں آتی. ہم کہتے ہیں you know what stone age, this is something very پرانے زمانے کی ہے. لیکن وہ لوگ ایسی تھے, وہ لوگ ایسی تھے, اور ان کے دل میں حیا کتنی ہوگی, اللہ اکبر. جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے, آپ کی وائف, آپ کی بیٹی, ان میں حیا کتنی ہوگی, لیکن پھر بھی they're covering themselves. حالانکہ وہ دور سب سے بہترین دور تھا, still they're covering themselves. So then we should be covering ourselves in this era of filth and dirt. And there are great people as well. There are people, they weigh mountains. They are so strong in their iman, and alhamdulillah I know such people. So it's all about striving hard. Wallahi, Jannah is worth the effort. Jannah is worth the effort. Allah hum sab ki efforts قبول فرمائے. May Allah bless those who organized this session اور جنہوں نے سے benefit کیا. May Allah make this knowledge beneficial for us. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. May Allah subhanahu wa ta'ala never make us from those people who are disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. And may Allah make us from those people who love him and he loves them. And may Allah enter us in Al-Firdaus al-A'la. اور جو آج جس نے سیشن اٹینڈ کیا, اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق دے, اور ہم سب کو الفردوس الاعلیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. It's been a wonderful session with you guys. Barakallahu feekum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ameen. Jazakallah sir. So for closing remarks, I would like to call Ma'am Fazaila Ali, our Director Students Affairs. Assalamu alaikum. It was a surprise to me, but thank you very much. I think it's a very great opportunity to pay my thanks, my gratitude to Jalil Sahab for delivering such a beautiful talk. MashaAllah, اتنا خوبصورت ٹاپک اور اتنا خوبصورتی سے آپ نے بات کی, اور ضرور ہماری جو نوجوان نسل ہے, جو سب بچے آج سن رہے تھے, ان کے دل میں اتر گیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے, اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے کہ من و ان عمل کرنے کی اور دل سے عمل کرنے کی, ان تمام باتوں پہ, ان تمام نصیحتوں پہ, اور اللہ تعالیٰ کے دین پہ, از ٹرو لیٹر آف اسپرٹ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں حیا کو بطور عادت, بطور لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا کرے. اور حیا جو ہے, جب بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ جب حیا کے مختلف لیولز اور مختلف فارمیٹس اور مختلف شیپس ہوتی ہیں, اپنے سے حیا, اپنے اللہ تعالیٰ سے حیا. اور تو جب آف کورس جب ہم ایک ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں قوتوں کے ساتھ ہمیں بھیجا اس دنیا میں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت اور وہ بھی ساتھ عطا کی. تو جب ہمیں نفس ہمارا برائی کی طرف کھینچتا ہے, تو ساتھ ہی ساتھ ایک جو اس کے اپوزٹ نفس لوامہ, تو وہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے, کہ ہم ضمیر کی آواز میں کئی دفعہ کہہ سکتے ہیں. تو بچوں, سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی برائی کی طرف شیطان بلا رہا ہے یا آپ کا نفس بلا رہا ہے, تو ساتھ میں جو دوسری آواز آئے گی نا, وہ ہوگی
نفس لوامہ کی آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ بھی حاصل نہیں ہوتی. تو پہلے اس آواز کو اگنور مت کیجیے. جب اس آواز کو اگنور کریں گے نا تو آپ کو جو بدی کی طاقت ہے وہ طاقتور ہو جائے گی. نفس امارہ آپ کا بھی اسٹرانگ ہو جائے گا اور نفس لوامہ کو آپ کمزور کریں گے پھر وہ آوازیں بھی آنا بند ہو جائیں گی. اور جب آوازیں آنا بند ہو جائیں گی تو پھر ظاہر ہے آپ حیا بے حیائی کی طرف اور شیطان کی تمام دعوتوں کی طرف آسانی سے کھینچے چلے جائیں گے. اور جب آپ نفس لوامہ کی بات سنتے ہیں اور مطلب ایک شیطان کی کال ہوتی ہے ایک رحمان کی کال ہوتی ہے, تو جب آپ اس طرف ذرا سی توجہ کرتے ہیں, ایک دفعہ توجہ کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم وہ اور اسٹرانگ ہو جائے گی. یو فیڈ ٹو اٹ بیسیکلی, آپ دونوں طرف آپ یو کین ڈو دیٹ. تو جب پھر کیا ہوگا کہ شروع میں چند بار صرف آپ کو ایفرٹ کر کے اور اپنے اندر اچھائی کی طرف نیکی کی کال کو سننا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بطور ریوارڈ آپ کو عطا کر دیں گے. پھر آپ کی انیٹ بالکل ایک نیچر بن جائے گی اور پھر آپ کو نیکسٹ ٹائم ایفرٹس بھی نہیں کرنا پڑیں گی اور یہ آپ کی نیچر کا حصہ. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, ٹھیک ہے نا, تو ہم بعد میں اللہ تو صاحب اپنی فطرت بھی پیدا کیا ہے اور تو ہم نے اپنے آپ کو ری شیپ بالکل یا اپنی جو اصل شیپ ہے اس پہ پھر رکھنا ہے. تو پھر جب یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کی اسٹرانگ ہو جاتی ہے سینس آف نیکی اور حیا اور یہ سب, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام آپ کو صبر شکر توکل اور یہ سب عطا کرتے ہیں. آپ کے نفس لوامہ مضبوط ہوتا ہے اور پھر نیکسٹ لیول آپ کو ریوارڈ ہوتا ہے اور نیکسٹ لیول جو ہے وہ آپ کا نفس مطمئنہ, ٹھیک ہے نا. اور نفس مطمئنہ کے بعد پھر نیکسٹ تو خوبصورت جو صالحین اور کاملین کی منزل ہے نفس راضیہ بالمرضیہ. تو تمام تر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پہ, اللہ تعالیٰ اپنے رستے پہ, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ اور اپنے نیک صالحین اولیاء اور کاملین کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہم ایک حیادار زندگی گزاریں. تو ایک دفعہ پھر سے میں شکریہ ادا کروں گی جلیل صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا اور اتنی خوبصورت سیشن ہمیں دیا. جزاک اللہ خیر فدارین. اور آپ سب سامعین بچوں کا بھی بہت شکریہ جو جہاں پہ آج موجود تھے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ بھی بلاتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تشریف لاتے رہیں گے اور ہمیں نیکی اور نصیحتوں کی اور خوبصورت باتیں سناتے رہیں گے. تو بہت شکریہ اگین. اللہ حافظ. Thank you very much, ma'am. Once again, I extend gratitude towards everyone who has joined us here today. Stay home, stay safe. With this, we formally conclude the session. Allah Hafiz.